नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा के ज़रिए एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में हर इतवार को हज कमेटी नया मोहल्ला गुलबर्गा में कुरानी मुज़ाकरात मुनक़्क़िद किए गए थे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इन मुज़ाकरात में उलमा और स्कॉलर्स दानिश्वरों के खिताबात का एहतमाम किया गया था, लेकिन हुकूमत कर्नाटक ने कोविड-19 के ज़वाबित के तहत इस तरह के इजलासों के इनेकाद पर पाबंदी आयद की है। इसी मुनासिबत से कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा की जानिब से कुरानी मुज़ाकरे का ATV पर लाइव एहतमाम किया जा रहा है ताकि आमतुल मुस्लिमीन इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। कुरान मजीद का दूसरा मुज़ाकरा कुरान मजीद का उसलूब और तजवीद की अहमियत के ज़ेर-ए-उन्वान मुनक़्क़िद किया गया था और इस मुज़ाकरे को प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर साहब सदर शोबे उर्दू ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी मुखातिब करने वाले थे, लेकिन उनके बिरादर अकबर के इंतकाल की वजह से हम इस मुज़ाकरे में उन्हें मदऊ नहीं कर सके। उनके बजाय गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब ख़तीब इमाम मस्जिद बारगाह शेख दखन इस मुज़ाकरे में आज हिस्सा ले रहे हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कुरान मजीद के असलूब और कुरान मजीद की तजवीद की अहमियत क्या है। तो ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। उम्मीद के नाज़रीन इस प्रोग्राम को पसंद फरमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुरानी मालूमात को पहुँचाने का काम करेंगे। मौलाना, इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कुरान मजीद का जो असलूब है, यानी जिसको अंदाज़ तख़ातुब कहा जाता है, तो वो उसकी क्या खूबियाँ हैं और उसमें क्या अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसमें एक असर पैदा किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। सुभान अल्लाह। जी, और हमने कुरान मजीद को निहायत आसान तरीन फरमा दिया है ताकि इससे नसीहत हासिल की जाए। क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? जी। कुरान मजीद पर अगर हम मजमूई तौर पर नज़र डालें तो इसका उसलूब और अंदाज़ तख़ातुब बेइंतहा असर अंदाज है। मजमूई तौर पर कुरान मजीद जब हक़ और सदाक़त का इजहार करने के लिए गोया होता है तो उसका अंदाज़ तक़ातुब, अंदाज़ उसलूब इस कदर मुतासिर कुन होता है कि सामे अगरचे वो संग दिल हो, जहालत में डूबा हुआ है, इस हालत में भी उस पर अगर आयात कुरानी की तिलावत की जाती है तो उसका दिल असर लिए बगैर नहीं रह सकता, नरम हो जाता है और उसकी हक़ और सदाक़त को वो मानने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन जिनके मुक़द्दर में पर्दे डाल दिए गए, हिदायत नहीं है, उन पर गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, वो मानने के उनका असर कबूल करने के बावजूद भी पर्दे हायल होने की वजह से उसको कबूल नहीं करते और उसके कबूलियत का इकरार नहीं करते, लेकिन बबातिन वो इसके कायल ज़रूर होते हैं। कुरान मजीद में इन जैसी 20 आयतें हैं जहाँ कुफ़ार, मुनाफिकीन, मुशरिकीन और मुर्तदीन ने आयात कुरानी के हक़ और सदाक़त को, इसके असर अंगेज़ी को कबूल किया है, लेकिन अपनी सरदारी के जाने से और अपने ज़ाहिरी नमूद और जह व जलाल के चले जाने के खौफ से, जो सरदारी उनको हासिल थी, जो जह व जलाल उनको अपने माशरे में, सोसाइटी में हासिल था, उसके महरूम होने की खौफ से उन्होंने इसके हक़ और सदाक़त को कबूल करने से ज़ाहिरी तौर पर इनकार किया, लेकिन इनके क़ल्ब व रूह इसके सदाक़त के, इसके हक़ानियत के, इसके सहर अंगेज़ी के कायल थे। तो ये कुरान की कुछ आयत आप सुनाएं जिसमें इंसानियत को मुखातिब करके बेहतरीन अंदाज में किस तरह कहा है। कुरान मजीद में जिन तमसीलात के ज़रिए से कुफ़ार और मुशरिकीन की मिसालें भी दी गई हैं और मोमिनों के लिए बशारतें भी दी गई हैं। कुफ़ार और मुशरिकीन
جب نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ اس امید پر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر اور بدلہ ملے گا. قرآن کریم میں انہیں بتلایا گیا کہ تم جو نیک اعمال کرتے ہو حالت کفر میں اور اس کے اجر اور ثواب کی امیدیں لگاتے ہو، بدلے کا جو ہے نا تمہیں بدلے کی تمنا ہے، تمہارے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے تم نے فصل بوئی اور بہت ہی تیز اور سرد ہوا چلی، سرد اور تیز ہوا نے تمہاری فصل کو تباہ و برباد کر دیا اور تمہاری فصل اس لائق نہیں رہی کہ تم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکو. اتنے بہترین پیرائے میں ان کے تمثیل کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا کہ تم نیک کام کرتے ہو، اعمال صالحہ کرتے ہو اور خرچ کرتے ہو اس امید پر کہ تمہیں اجر و ثواب ملے، لیکن تمہارا جو کفر ہے اس کی وجہ سے تمہارا سارا کیا کرایا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اس اجر و ثواب سے تمہیں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. اس میں قرآن مجید میں جا بجا متعدد مقامات پر یا کے لفظ سے مخاطب کیا ہے. جی یہ قرآن کا جو یہ انداز تخاطب ہے یہ کیا ہے، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. یا ایھا النبیو کا یا ایھا النبیو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نبی سے متعدد مقامات پر تخاطب کیا گیا ہے، لیکن عام عمومی جو انداز اختیار کیا گیا ہے تخاطب کا اور اسلوب کا جو انداز ہے قرآن کا، یہ یہاں پر یا ایھا الناس کا لفظ زیادہ آیا ہے. یا ایھا الناس ساری انسانیت کو اس لفظ کے ذریعے سے مخاطب کیا گیا ہے. قرآن کا زیادہ تر تخاطب عوام الناس سے ہے، ساری انسانیت سے ہے، کسی ایک مخصوص طبقے سے، یا مسلمانوں سے ہی نہیں ہے، مسلمانوں سے ہی نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت سے ہے. جی جی. نزول قرآن کے وقت جتنے انسان موجود تھے اس وقت تک یہ محدود نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس کا یہ طریقہ جو اسلوب کا جو طریقہ کار ہے، تخاطب کا جو طریقہ کار لفظ قرآن مجید میں ایھا الناس کے ذریعے سے جو فرمایا گیا ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فرمایا گیا ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت پیارے انداز میں مخاطبت قرآن میں پائی جاتی ہے. قرآن کریم میں تو اس کی ایک دو مثالیں آپ بیان کر دیں. دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہم تو ان کے ناموں سے ذکر موجود ہے. یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا زکریا، یا یحییٰ، اس طرح سے ان کے خصوصی نام کے ساتھ ان کو یاد کیا گیا ہے. لیکن یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب کو مخاطب ہوتا ہے تو خصوصی نام کے ساتھ نہیں، نہایت ہی اچھے عمدہ القابات کے ذریعے سے مخاطب ہوتا ہے. جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور طٰہٰ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، سراج منیر، ان جیسے القابات سے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاد فرمایا ہے. یہ آقا علیہ السلام کے مقام کی نشاندہی کرتے ہیں یہ القابات، اور آقا علیہ السلام کے شان محبوبیت کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. قرآن مجید میں مولانا پچھلی امتوں کا بھی ذکر ہے، تو اس میں جن امتوں نے نیک اعمال کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، انہیں کیا کیا انعامات و اعزازات دیا گیا، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان پر کس طرح کے وعیدیں اور عذاب آئے، اس کا قرآن مجید میں تفصیل سے تذکرہ موجود ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن کے پڑھنے والوں کو ان واقعات سے کیا نتیجہ یا کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اس کا بنیادی مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عبرت حاصل کرنے کے لیے جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر اختیار کیا، ان پر طرح طرح کے عذابات نازل کیے گئے. کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر آگ برسائی گئی، اور طرح طرح کے عذابات سے انہیں دوچار کیا گیا. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے.
اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نافرمانی کیے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں گزری، ان انبیاء و رسول علیہ السلام کی امت میں جس گروہ نے نافرمانی کی، نافرمانی کرنے والے گروہ پر عذاب مسلط کر دیا گیا اور ان کو نشان عبرت بنایا گیا قیامت کی صبح تک کے لیے۔ تو اس میں امت محمدیہ کے لیے عبرت حاصل کرنا ہے، اور جو احکام کی پابندی کیے اور انبیاء و رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہے، ان کو ہر طرح کی کامیابی سے نوازا گیا۔ ان کو دنیا میں عزت دی گئی، حکومت دی گئی، دولت سے نوازا گیا، آسائش سے نوازا گیا، سکون و راحت بری زندگی سے انہیں نوازا گیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان قوموں کے لیے، ان امتوں کے لیے جنت میں طرح طرح کی بشارتوں سے نوازا ہے۔ تو امت محمدیہ بھی احکام الہی کی پابندی کرے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی عبادات کریں اور اس کی فرما برداری میں لگے رہیں، اس کے احکامات کی پابندی میں لگے رہیں۔ تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عبادات کے لیے ہی قرآن کو سے اتباع لی جاتی ہے، لیکن عام زندگی میں بھی قرآن کے مطابق ہم کو اپنے امور انجام دینا چاہیے۔ اس طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے۔ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ یقیناً آج کے ہمارے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، موجودہ معاشرہ جو ہمارا ہے، جو ہمارا سوسائٹی ہے موجودہ، اس میں قرآن کریم کی تمام تر تعلیمات پر کاربند ہونے سے قاصر ہیں۔ ہمارے اسلاف کرام کی زندگیاں آج سے 100 سال 50 سال پہلے جو ہمارے اسلاف کرام تھے، 100 سال تک بھی جو ہمارے اسلاف کرام تھے، ان کی زندگی کا کوئی شعبہ قرآن کریم سے خالی نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگیوں کے سارے شعبوں کو قرآن کریم سے انہوں نے مربوط کر رکھا تھا۔ ہر چیز کو وہ قرآن سے حل کرتے تھے۔ اگر وہ تاجر ہوتے تو قرآن کریم کے احکام کے مطابق اپنی تجارت انجام دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ زراعت پیشہ ہوتا کوئی مسلمان تو زراعت کے جو احکام قرآن مجید نے دیے ہیں اس کے مطابق زراعت کرتا۔ سیاست اگر کوئی کرتا تو سیاست کے لیے، قیادت کے لیے جو احکام قرآن اور سنت نے اسے عطا کیے ہیں اس کے مطابق ہی سیاست بھی، قیادت بھی کرتا تھا۔ تو زندگی کے تمام شعبوں پر قرآن کا سایہ تھا، اور زندگی کے سارے شعبوں میں وہ قرآن کے سائے تلے چلتے تھے۔ آج جو سب سے زیادہ بگاڑ مسلمانوں میں آیا ہے وہ شادیوں کو لے کر ہے۔ تو قرآن کے مطابق شادیاں یا پھر وہ معاشرتی معاملات ہیں ہمارے قرآن کی رہنمائی میں یا اس کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں، زیادہ طلاق ہو رہے ہیں اور خاندانی جھگڑے عدالتوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو قرآن کی کیا اس معاملے میں بہت بہترین تعلیمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ قرآن کریم ازدواجی زندگی کو لے کر جو تعلیمات امت مسلمہ کو عطا کیے ہیں، میں یہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح کی عمدگی اور حسن و خوبی کے ساتھ ایسی تعلیمات ازدواجی زندگی کے لیے عطا نہیں کیے جو قرآن کریم میں عطا کیے گئے۔ قرآن کریم میں میاں اور بیوی کے رشتے کو، شوہر اور بیوی کے رشتے کو دلچسپ اور بہترین پیرائی میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم شوہر اپنے بیویوں کا لباس ہو۔ یہ لباس کی جو تمثیل یہاں بتائی گئی ہے، آیت میں دی گئی ہے، اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے اس کی کہ لباس آدمی کو زیب و زینت عطا کرتا ہے، ایسے ہی رشتہ زوجیت بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے اور بیوی شوہر کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ اس سے معاشرے میں عزت اور وقار کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ دوسری اس کی بنیادی حکمت یہ ہے کہ جیسے لباس سے آدمی موسمی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، سردی گرمی سے محفوظ رہتا ہے، موسمی اثرات سے لباس حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی زندگی کے مراحل میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں۔
آسانی بھی ہے، مشکل بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے. یہ سارے مراحل میں جیسا ایک لباس ایک آدمی کو موسمی اثرات سے محفوظ کرتا ہے، ایسے ہی ٹھیک اسی طرح شوہر بھی اپنے بیوی کے لیے مشکل حالات میں اس کا ساتھ دیتا ہے، نشیب و فراز میں اس کو ساتھ رکھتا ہے. اور اسی طرح بیوی کا بھی یہ فرض ہے اس آیت کی روح سے کہ جب شوہر پر کٹھن وقت آ جائے، مشکل مراحل آ جائیں، تو ان مشکل مراحل میں ساتھ نہ چھوڑے یا اس پر شکایت نہ کسے، بلکہ اس مصیبت میں اس مشکل گھڑی میں اس کا برابر ساتھ دے. یہ خواتین کے جو حقوق ہیں اور خاص طور پر نکاح کے حوالے سے، تو اس میں قرآن مجید میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری سورت نساء، سورہ نساء میں اس کے تفصیلی احکامات جہاں بجا بیان کیے گئے ہیں مختلف انداز میں. تو آج اس کو جہاں ہمارے نکاح کی محافل ہوتے ہیں اس میں بیان نہیں کی جاتی جی کہ یہ کیا قرآن نے کس طرح رہنمائی کی ہے، نکاح کو کس طرح آسان اور سادہ بنانا چاہیے، نکاح کیوں ضروری ہے، اور پھر اس سے ہٹ کر سماج میں نکاح کو آسان بنانے کے لیے اور میاں بیوی کے تعلقات کس طرح خوشگوار ہوں. یہ جو قرآن کے ہدایت ہیں، اس کی نکاح کی محفل میں تشریح ہونی چاہیے. جی، صرف خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. خطبہ نکاح پڑھنے سے پہلے جو آیات بینات قرآن مجید کے خطبے میں شامل کیے جاتے ہیں، احادیث مبارکہ جو پڑھے جاتے ہیں، اس کا خلاصہ، اس کا ترجمہ کم از کم مختصر الفاظ میں پیش کرنا آج کے معاشرے کی شدید ترین ضرورت ہے. تو اسی لیے ہماری یہ گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے جس طرح سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہم صرف قرآن مجید کو ایک تلاوت کی کتاب، ثواب کی کتاب سمجھیں، جبکہ وہ کتاب ہدایت ہے. تو یہ بات ہم کو اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے. مولانا یہ ایک بات اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہیں گے کہ تجوید کی کیا اہمیت ہے. قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کا حکم ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے تلاوت میں کیا خوبی اور خوش الہانی پیدا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر کر پڑھو. اس کے متعلق امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اس کی تفسیر پوچھی گئی، اس سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، اس کی کیا تفسیر ہے. تو آپ نے جواب مرحمت فرمایا، تجوید الحروف و معرفت الوقوفی. اس کا مطلب ہے تمام حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور جہاں وقف کیا جاتا ہے قرآن کریم میں، وقوف جہاں وقف کرنا ہے وہیں پر وقف کرنا، وقوف کی معرفت حاصل ہونا. وقف کہاں کرنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے، وقف کب کرنا ہے، وقف کب نہیں کرنا ہے، اس کی باریکیوں سے واقف ہونا، اور حروف کے جو صفات ہیں، جو مخارج ہیں، اس سے بخوبی واقف ہونا اور ان کو ادا کرنا، اسی کو تجوید کہا جاتا ہے. قرآن کریم سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت قرآن کریم میں بھی دی گئی ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی اس کی واضح الفاظ میں تاکید کی گئی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابی سے یہ حدیث مروی ہے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کریم کو ویسے ہی پڑھا جائے، ویسی ہی اس کی تلاوت کی جائے جیسے وہ نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ ہوا ہے. اچھا، جی جی، ہاں. تو قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ساتھ بے شمار فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جس کا دائرہ صرف ہماری اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے فیوز و برکات کا دائرہ برزخ کی زندگی پر بھی محیط ہے، اور روز آخرت تک اور قیامت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ثمرات نصیب ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک میں یہاں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن مجید کو پوری مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی تجوید کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت ہی معزز اور مکرم فرشتوں کے ساتھ اٹھائے گا، ان کو رکھے گا، سبحان، ایسی عزت ان کو دی جائے گی۔ اب یہ مولانا جو قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جاتا ہے اس میں تجوید نہیں سکھائی جاتی، اب ایک عام مسلمان جو تجوید سے واقف نہیں ہے تو وہ تلاوت کا، قرآن کی تلاوت کا ادا کر پائے گا، یا اس سے کچھ، جیسا کہ آپ نے ابھی توقف کا ذکر کیا، جی۔ تو اس میں تلاوت میں اگر اس سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ علم تجوید کا سیکھنا، مکمل فن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر سیکھ جائیں تو یہ فرض ادا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر شخص پر فرض عین ہے۔ اگر تجوید سے نہیں پڑھیں گے قرآن مجید کو تو گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، ہاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن مجید کو غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید غلط پڑھنے کی وجہ سے بجائے ثواب حاصل ہونے کے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اس کے معنی اور مطلب معنی اور مطلب بدل جاتے ہیں، اور وہ بجائے ثواب کے گناہ گار تو ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں، یہ دونوں علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے جس قدر قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، کم از کم۔ اب پورا قرآن نہ پڑھ سکیں تو نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں کو تجوید کے ساتھ سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر بغیر تجوید کے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا تلفظ اور اس کے مخارج اور حروف کے جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات ہرگز ادا نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب یہ تجوید کی تربیت بھی عام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ امت کے سامنے ہے کہ اصل دیکھا جائے تو مدارس میں تجوید، جس طرح قرآن کریم سے ہماری دوری بڑھی ہوئی ہے، قرآن کریم سے دوری بڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم سے بھی ہماری دوری بڑھ گئی ہے۔ بہت صحیح فرمایا آپ نے، بہت صحیح فرمایا۔ ہمارے اسلاف ایک بزرگ ہیں، قرآن کریم سے ان کو اس قدر شغف تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر 600 جلدوں میں لکھی، 600 جلدوں میں تفسیر قرآن کریم کی تفسیر۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان عام دستیاب ہے 32 جلدوں میں، 40 جلدوں میں، 120 جلدوں میں۔ اس طرح سے ان کا قرآن سے اس قدر لگاؤ تھا، اس قدر شغف تھا ان کو قرآن سے کہ قرآن میں جتنے علوم ہیں اس سے کچھ نہ کچھ حصہ لینے کی وہ کوشش کرتے تھے، صحیح کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جو علوم رکھے گئے ہیں، اور سابق میں ہمارے اسلاف نے جس قدر قرآن کریم کی خدمت کی ہے، موجودہ دور میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو رہا۔ مولانا یہ بتائیں کہ تجوید کے کتنے مدارج و مراحل ہیں، اس کو کس طرح سیکھنا چاہیے؟ قرآن مجید کو 7 طریقوں سے پڑھنے کا علماء کرام نے، علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ قرآن مجید کو 7 طریقوں سے اس کی قرأت کی جا سکتی ہے۔ 7 طریقے ہیں، 7 طریقے ہیں تجوید کے۔ اس کے الگ الگ انداز ہیں، وہ صرف کتابوں سے اس کو سیکھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، کتابوں کی مطالعے سے اس کو ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا، تا وقت تک کہ مستند قاری کے خدمت میں زانو تلمذ آپ جب تک طے نہیں کریں گے اس وقت تک وہ 7 طریقوں کو مکمل آپ سیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ تجوید کا علم ایک ایسا علم ہے، دیگر علوم آپ محنت اور مشقت کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فن تجوید بغیر استاذ کے ہرگز اس کو سیکھا نہیں جا سکتا۔ استاذ کا ہونا، وہ بھی ماہر اور مستند استاد کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے بھی تجوید ماشاءاللہ سیکھی ہے، تو ایک تجوید سے قرآن پڑھنے میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اثر انگیز ہوتا ہے، اور لوگوں کے قلوب پہ اثر کرتا ہے، اس کی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تجوید سے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حلاوت رکھی ہے، جو شیرینی رکھی ہے، جو سحر انگیزی اس میں رکھی ہے، اس کا ہمارے قلب و باطن پر اور ہماری روح پر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کی تلاوت جب کی جاتی ہے تجوید اور ترتیل کے ساتھ، تو جو پردے
عبد اور معبود کے درمیان ہوتے ہیں. جی جی. اچھے انداز میں اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو وہ پردے اٹھ جاتے ہیں. اچھا. اور رب ذوالجلال کا قرب نصیب ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا جی کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا, اور جب یہ چاہتا کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھنے لگتا. سبحان اللہ. بہت اچھا قول آپ نے مولانا بیان کا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تجوید کے ساتھ تو آسمان سے فرشتے بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے سننے کے لیے تلاوت. خاص مقرب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمت کے پروں کو پھیلا دیتے ہیں, اہل مجلس کو گھیر لیتے ہیں. واہ سبحان. اور مولانا اس کا کوئی تجوید کا امتحان بھی ہوتا ہے, آپ نے کوئی امتحان دیا ہے؟ جی جی جی. ازہر ہند جامعہ نظامیہ میں باضابطہ اس کا امتحان ہوتا ہے سالانہ, اور اس کا 2 طرح سے امتحان لیا جاتا ہے, تحریری طور پر اور تقریری طور پر. اچھا. تحریری طور پر پرچہ لکھنا ہوتا ہے اور تقریری طور پر قاری صاحب خود ممتحن صاحب سامنے بیٹھ کر پریکٹس عملی مشق ان سے جو ہے نا پوچھتے ہیں کون سی آیت میں کیا قاعدہ پایا جا رہا ہے, اس کا جواب دینا ہوتا ہے. جب یہ دونوں تقریر اور تحریری امتحان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو جامعہ نظامیہ ایک سند سے بھی سرفراز کرتا ہے. اچھا. تو یہ آپ نے جب تجوید سیکھی تو اس دوران آپ کو کوئی دشواری محسوس ہوئی, تاکہ ہمارے ناظرین بھی یہ سمجھ سکیں کہ اس میں آپ کو کیا بہت زیادہ رغبت ہو رہی تھی جیسا جیسا آپ نے تجوید سیکھی؟ جی جی. تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پہ؟ تجوید کا علم ایک ایسا علم ہے کہ اگر ہم اس کو حاصل کرنے لگ جائیں اور اس کی پریکٹس عملی مشق کرنے لگ جائیں تو یہ ذوق کو خود بخود بڑھاوا دیتا ہے. دوسرے علوم کے بنسبت اس علم کا تعلق قرآن مجید سے ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس قدر آپ پڑھیں گے اس قدر حلاوت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا, اکتاہٹ نام کو نہیں آئے گی. بالکل بالکل. دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھیں تو ایک بار پڑھیں دوسری بار پڑھیں گے تو اکتا جائیں گے. قرآن کریم میں ایسی تاثیر ہے 14 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے, قیامت کی صبح تک پڑھا جائے گا, لیکن ذرہ برابر اس کی حلاوت میں کمی نہیں آئے گی. تو جس قدر تجوید کا طالب علم. تو آپ کو کوئی دشواری ہوئی تجوید سیکھنے میں؟ تجوید سیکھنے میں الحمدللہ کوئی دشواری کا سامنا تو کرنا نہیں پڑا. سیکھنا بہت گراں گزرا یا کوئی اس میں البتہ عملی مشق کے وقت میں جو حروف کے صفات ہیں اور اس کے مخارج ہیں, عملی جب پریکٹس کی جاتی ہے اس وقت بار بار تکرار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک ہی وقت میں وہ سارے محاسن حاصل نہیں ہوتے جو فن قرأت کے ہیں, تو اس کو مسلسل پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پریکٹس ہی میں تھوڑی سی دشواری آتی ہے. پریکٹس میں کیا ہوتا ہے, جو قواعد ہم پڑھتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے, اس کو ان قواعد کو جاری کرنا ہوتا ہے. قواعد کو جاری کرنا ہی اصل کمال ہے. تو یہ تجوید کتنے عرصے میں سیکھی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے کم از کم اگر وقت صحیح طور پر نکالا جائے تو ایک 4 سے 6 مہینے میں اس کو سیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ بہت مشکل فن ہے کہ وہ مخرج کو یاد رکھنا, حروف کے اوصاف کو یاد رکھنا, اس کی ادائیگی کو یاد رکھنا, یہ سیکھنا ذرا بہت مشکل نظر آتا ہے. یہ اصل میں بنیادی طور پر اگر تجوید سیکھنا ہے تو جب تعلیم کا جس وقت آغاز ہوتا ہے, طالب علمی کا جو بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ سب سے سنہری موقع ہوتا ہے فن قرأت و تجوید میں مہارت حاصل کرنے کے لیے. جب عمر بڑھ جاتی ہے, بڑی عمر کے ہوتے ہیں, تو اس وقت تھوڑا سا اس کو سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اردو کے طلباء کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی ہے تجوید کا سیکھنا. جی جی جی. اردو کے طلباء کے لیے اس کے جو قواعد ہیں مخارج کو ادا کرنا ان کا آسان ہوتا ہے, اس کو ازبر کرنا, اس کو پڑھنا جو ہے نا ان کے لیے دیگر زبانوں کے طلباء کے بنسبت آسان ہے. تو یہ تجوید جو ہے یہ کتنے قسم کی ہے, یعنی قرأت جو ہے؟ قرأت وہی آپ سے میں اس سے پہلے عرض کیا کہ 7 طرح سے اس کی قرأت کی جا سکتی ہے. تو اس میں جو ہندوستان پاکستان میں جو قرأت ہوتی ہے یہ حضرت سیدنا امام عاصم کوفی ان کی ہے کی قرأت ہے, اور یہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق قرأت کی جاتی ہے. اچھا, اور باقی کے 6 طریقے کیا ہیں, وہ 6 قسمیں جو ہیں؟ اس اصل یوں دیکھا جائے تو تجوید کے ائمہ قرأت, ائمہ تجوید و قرأت 10 ہیں. جی جی. اچھا, 10 ہیں. 10 ہیں. ان میں مشہور جو ہوئے پوری دنیا میں
زیادہ آبادی دنیا کی حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی خرد کو اچھا تقلید کرتی ہے، ان کی خرد ان کے حضرت حفص. اس میں کیا خوبی ہے کہ زیادہ لوگ اسی کو فالو کرتے؟ اس میں یہ جو حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تجوید کے قواعد و ضوابط اور اصول و ضوابط انہوں نے بتائے ہیں وہ سب سے سلیس اور آسان ہیں. اچھا. دیگر قرات کے بنسبت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تجوید و قرات نہایت سہل ہے، آسان ہے. اچھا. اور اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. اور حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ صرف قرات کے امام نہیں تھے بلکہ فقہ، اصول، حدیث کے بھی وہ امام تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے تجوید میں ان سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے. اور آپ کو جو شرف تلمذ حاصل ہے وہ راست طور پر صحابہ کرام سے حاصل ہے. اچھا. جی. تو صحابہ کرام میں بھی فن تجوید اور فن قرات کے ماہرین ہوا کرتے تھے. جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا، یہ سب ماہرین، حضرت کعب بھی ان میں شامل ہیں. جی. اور یہ لہن داؤدی بہت مشہور ہے، لیکن جو بہت اچھی قرات کرتا ہے تو اس کو لہن داؤدی سے تعبیر دی جاتی ہے. جی. وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور کو تو پرندے آسمان سے اتر کر نیچے آتے تھے سننے کے لیے. ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے آپ کی قرات کو سن کر پرواز چھوڑ دیتے تھے، زمین پر آ کر آپ کے اطراف و اکناف بیٹھ جاتے تھے. وہ کیفیت، وہ رقت ان کی آواز میں تھی، ان کے انداز تلاوت میں تھی. اسی لیے لہن داودی کو بطور تمثیل پیش کیا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم کی جو طریقہ تلاوت ہے اس سے صرف پرندے ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقرب فرشتے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں. جی. آج بھی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے پرندے اور جانور بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں. جی. جی. تو یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے مولانا کہ ایران ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، تو یہاں کے قاریوں کی قرات بہت زیادہ مشہور ہے. تو وہاں پر باضابطہ ہر گھر میں تجوید کا اہتمام ہے. جی. اور تو ہمارے ملک میں اس قدر اس پر توجہ نہیں دی گئی جس قدر توجہ دی جانی چاہیے تھی. تجوید کا علم قرآن کریم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت ہی اہم ہے. لیکن آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ تجوید پر توجہ ہمارے ملک میں نہیں دی گئی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو نعت خان ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے اور ساری دنیا میں اپنی ایک چھاپ چھوڑ. تو نعت پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اس پر محنت کی گئی ہے. لہن کی کمی نہیں ہے. جی جی. لیکن ہم قرآن سے زیادہ نعت پر توجہ دیں. جی جی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. سرکار کی نعت بھی تو قرآنی ہے. جی جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طرف بھی توجہ دیں تو عالمی سطح پر ایک شناخت بن سکتی ہے. اور اس کے ہندوستان سے بھی کئی قرآن عالمی سطح پر مشہور ہوئے ہیں. جی. اور آج بھی کام ہو رہا ہے لیکن اس حد تک کام نہیں ہو رہا ہے جس حد تک ہونا چاہیے. جی. ہمارے ماہرین جو پیدا کرنا ہے قاریوں کو، جی، وہ ہمارے یہاں کمی ہے. جی. اور یہ قرآن مجید میں جو آیتیں قرات کے لیے منتخب کی جاتی ہیں لوگوں پہ اثر انگیزی کے لیے، تو سب سے زیادہ جو آیتیں سورہ رحمان کا انتخاب کیا، سورہ رحمان. جی. تو اس کیا وجہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور قرآن کریم میں سورہ رحمان کو دلہن سے تعبیر کیا گیا. اچھا. ہاں. تو اس میں جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے اور اس کے پڑھنے پر جو رقت طاری ہوتی ہے وہ بہت دیگر صورتوں کی بنسبت زیادہ ہے. وہ اس میں بار بار جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہ جو تکرار ہے یہ بہت اثر انگیز ہوتی ہے. قلب و باطن پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سورہ رحمان کے علاوہ ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ سے سورہ اخلاص تک بھی پڑھا جاتا ہے. جی جی جی. تو یہ قرات میں سانس پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سانس پر قابو پانے کے لیے اس کی عملی مشق بہت ضروری ہے. مسلسل مشق کرتے رہنا.
چند دن مشق کیے چھوڑ دیے تو وہ جو کمال ہے سانس پر قابو پانے کا جو کمال ہے وہ جاتا رہتا ہے. تو ایک قاری جو ہے سب کتنی زیادہ سے زیادہ آیتیں تلاوت کر سکتا ہے سانس پر قابو پا کے؟ سانس پر قابو پا کر چھوٹی جو صورتیں ہیں جیسے سورہ والضحیٰ ہے، سورہ علم نشرہ ہے، سورہ فاتحہ ہے اور سورہ واللیل ہے، ایسی صورتوں کو ایک سانس میں پڑھا جا سکتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ دنیا بھر میں اس طرح سے پڑھنے والے قاری حضرات الحمدللہ موجود ہیں. تو ایک کے وجہ دو تین بھی بعض قاری ایک سانس میں پڑھتے ہیں. خدا داد نعمت ہے ان کے لیے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. تو یہ جو پڑھنے کا انداز ہے اس سے دنیا حیران رہ جاتی ہے اس کے اثرات کیا ان کی خوبی ہے اور ان کو کس طرح سے عبور حاصل ہے. تو یہ قرآن کا بہت بڑا ایک معجزہ اور اعجاز ہی ہونا چاہیے. قرآن کریم تلاوت کے اس کے فیض و برکات ہیں، اور قرآن کریم میں جتنا کام قرآن کریم پر ہوا ہے، جتنی خدمت قرآن کریم کی ہوئی ہے دنیا کی کسی کتاب کی نہیں. تحقیق کے حوالے سے ہو، تفسیر کے حوالے سے ہو، قرأت کے حوالے سے ہو، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. سب سے زیادہ تحقیق اگر دنیا میں کسی کتاب پر ہوئی ہے تو قرآن مجید ہے. سب سے زیادہ تفسیر خلاصہ اگر کسی کتاب کا لکھا گیا ہے تو وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پر ہمارے اسلاف نے بہت کام کیا ہے، قرآن مجید کی بہت خدمت کی ہے، موجودہ دور میں بھی ہو رہی ہے، مزید اس میں اضافے کی اشد ضرورت ہے. آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کی بات کی جی، تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر الملتقط، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں تصوف کی بنیاد پر یہ تفسیر صوفیانہ ہے. تو قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. قرآن مجید کے باطن کو خواجہ دکن سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ علیہ نے پورے طور پر اس کو واضح فرمایا. قرآن کریم کی جس کو روح قرار دیا جائے، روح قرآن کو تفسیر کا عملی جامع خواجہ دکن سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے پہنایا ہے. یہ ان کا ہی حق تھا جو انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے. شاید ہی ایسی تفسیر دیگر ممالک میں یا دیگر سلاسل کے اولیاء کرام میں اس قسم کی تفسیر موجود ہو. تو مولانا بہت قرآن مجید کی تجوید کے حوالے سے آپ نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی. پروگرام کے آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی آپ کی جو پسندیدہ کوئی ایک صورت تلاوت کریں تاکہ ہمارے قائرین پر اس سے استفادہ کر سکیں. میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ روزے کی حالت میں ہیں، اب پھر بھی ایک مختصر اگر قرأت ہو جائے تو یہ پروگرام کا اختتام اسی سے ہم کرنا چاہیں گے. یہ ماہ رمضان شریف ہے، اس کی مناسبت سے رمضان شریف کا ذکر جس آیت کریمہ میں آیا ہے، حصول برکت کے لیے میں انہی آیات کو تلاوت کرتا ہوں. یہ آپ بھی ایک سانس میں کتنی صورتیں کی تلاوت کرتے ہیں؟ ایک صورت کی تلاوت کی مشق ہے آپ کو؟ جی اچھا. اس کو مسلسل مشق کی ضرورت ہے اور اسی پر لگے رہنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ جو قاری ہوتا ہے اس کو صرف قرأت کے شعبے میں ہی اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے. اکثر جیسا کہ اب آپ کا معاملہ خطابت بھی ہو رہی ہے اور درس و تدریس بھی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ذہن ہٹ جاتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت کا مسئلہ پوچھا گیا. تو آپ امام ہیں، شافعی فقہ کی تدوین کرنے والے، پوری دنیا ان کو مانتی ہے. تو انہوں نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ تجوید کا مسئلہ ہے تو اہل حق سے پوچھو، یعنی تجوید جاننے والوں سے پوچھو. تو تجوید کوئی بھی ایک فیلڈ ہے تو اسی میں اگر ہم وقف ہو جاتے ہیں تو جو مہارت اس میں پیدا ہوتی ہے مشترکہ طور پر کام انجام دینے میں وہ مہارت نہیں پیدا ہوتی. تو بسم اللہ ہمارے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہر رمضان
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله سبحان اللہ سبحان اللہ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله ورسوله الكريم السلام عليكم